तुम ये देखो अपना ये साथ वाला हमसाया देखो भारत, हाँ आज भी वो मोदी कहाँ गया? अब वो 10 बर्मा में गया हुआ जी। आज वो 10 रोज के दौरे पे लेकिन ना बसन शुरू कहां से किया उन्होंने? वो बर्मा, म्यांमार, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तक जाना है, ब्रिस्बेन। मसला मैं ये कह रहा हूं, और उसमें बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस भी शामिल हैं। वो शख्स 10 दिन तक भारत से बाहर रहेगा, और वो जहाज भर के उसमें बिजनेसमैन भी लेके जा रहे हैं, उसमें सहाफी भी हैं। हमारे यहाँ जो सहाफी साथ जाएंगे वो लिफाफे वाले हैं, उन्हें खरीद लिया गया है, वो कौमी सरमाए के बलबूते पर अय्याशी कर रहे हैं, गैर मुल्कों में जाकर जो है वो जिंदगी अपनी रंगीन कर रहे हैं, और कंटेनर पे बैठा हूं। वो जाते। ये जो बातें हैं, हमें जरा थोड़ा सा अपने आप को, मैं तुम्हें मैं एक और बयान देता हूं। इमरान साहब कल या परसों गया है मोदी सिडनी में, उसने कोई 30-40 हजार लोगों के स्टेडियम भरा हुआ था कि पैसे वापस लाओ, वापस आओ, सरमायाकारी लाओ इंडिया में, मेड इन इंडिया बनो, मेड इन इंडिया की तहरीक चलाई है। एक आदमी ने भी वहां नहीं कहा कि गो मोदी गो। नहीं, ये कैसे करेंगे? शर्म से ये नहीं कहा कि मैं चाय बेचा था। लिसन नवाज शरीफ ने एक अफगानिस्तान का मैच खेला, वहां बंदे किसी को नहीं दाखिल होने दिया कि उसको पता है सामने से नारा लगेगा गो नवाज गो। बच्चे स्कूल दाखिल होते हैं, गो नवाज गो के नारे मारते दाखिल हो रहे हैं, हेडमास्टर मार रहा है बच्चों को। स्कूल से छुट्टी होती है, मिशन स्कूल से बच्चे निकले हैं, कल मैंने प्रोग्राम किया है, सारे यक जबान होकर नारा लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का जो नारा कौमी नारा बन गया ना, ये फर्क होता है क्यादत का। कि मोदी गया अमेरिका में तो हजारों लोग टाइम स्क्वायर में थे, हजारों लोग। मोदी गया सिडनी में तो 40-50 हजार लोग उस स्टेडियम में थे, जिन्होंने ये सरमायाकारी वापस लेने के लिए। आप जाते हैं तो वही 2-4 कण टूटे और 2-4 ऐसे ही थके हुए लोग। ठीक है, प्रणब जोशी ने यूएसए से हमें ईमेल भेजी है, कहते हैं कि मोदी ने अपने मुल्क में सफाई की एक मुहिम शुरू की है, तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं शुरू करता? अच्छा, फिर मैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वहां कितना गंद है, कितनी सफाई है। तो लाइक एन ऑर्डिनरी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग मैं तो अपनी बात करूंगा, और अपनी इसलिए करूंगा कि हमें 1500 साल पहले हम इस दुनिया से आगे हैं, 1500 साल आगे हैं, जब हमें यह बताया गया था कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान। हमारे मुल्क का क्या हाल है? गंदगी के, गलाजत के ढेरों के अलावा है क्या? चंद शहर लेपा पोती करके, एक कोजी रन नहीं होंगी, एक गैर सुगड़, एक जाहिल औरत जो पोचा फेर लेती है, गंद पूरे घर का इकट्ठा करके बिस्तर के नीचे मेहमान आए, इस तरह की हरकतें नहीं करने वाली गलीस तरीन लोग। वो जो एक शॉर्ट स्टोरी है बड़ी मशहूर, ओवरकोट, कि वो बड़ा साफ सुथरा उजला लग रहा है, गलीस तरीन उसका जिस्म है, गलीस तरीन, एक्सीडेंट में मर जाता है, जाके देखा जाता है कि वो ओवरकोट के नीचे एक गंदी गलीस बनियान थी। सो हम खुद एक ऐसा माशरा है, चंद शहर, बल्कि चंद शहर भी नहीं, ऑनेस्टली चंद शहरों के चंद इलाके छोड़ के बाकी क्या है? गंदगी और गलाजत का ढेर है। आप अल्लाह माफ करे जाके देखो तो सही तरह इस शहर से और इसकी चंद बस्तियों से बाहर नहीं, अंदरून शहर चले जाओ। सो मैं हिंदुस्तान का और मोदी साहब की इस कैंपेन का मैं क्या करूं? मैं तो अपनी गलाजत का डसा हुआ हूं, मैं तो अपने गंदगी के ढेर से निजात नहीं पा रहा। बाकी मोदी साहब लगे रहे, अल्लाह करे हमारा पड़ोसी साफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तसर बात करूं, सार्क कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। सार्क कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पे एक आप समझें कि बदतरीन नाकामी से दोचार हुई। किस तरह से नाकाम? इस तरह से नाकाम हो गई कि वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के जो वज़राए आजम हैं, मोदी साहब, एक तो मोदी साहब इंग्लिश में स्पीच की, एक तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई सुन के कि मोदी साहब के मुंह से पहली दफा आज
مطلب میں نے پتہ نہیں کتنے دفعہ سنا ہوگا، میں نے اپنے 2-3 انڈین دوستوں سے فون کیا، میں نے کہا کہ مودی صاحب سے انگلش سنیے، کہتے ہیں ہم خود پہلی بار سن رہے ہیں. مودی صاحب نے آج انگلش میں اسپیچ کی. ایک تو یہ مبارک کو بہت، مودی صاحب انگلش میں دوسروں کی یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے خطاب کیا تھا تو بھی ہندی میں ہر جگہ پہلی دفعہ انگلش بولے ہیں آج. چلیں جی مبارک کو. دوسری آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں جو مرضی نریندر مودی کو ہم کہہ دیں، لیکن نریندر مودی نے آتے ساتھ ہی کیا کیا، 627 نام دیے اس نے سوئٹزرلینڈ کو اور باہر بینکوں کو کہ 627 ہندوستانیوں کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا پیسہ ہی واپس لایا جائے. جو بھی ہم اس کے متعلق کہیں، آدمی ایماندار ہے. اگر یہ 2 نمبر ہوتا، اس کے بھی باہر بینک اکاؤنٹ پڑے ہوتے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ہیں، تو یہ بھی نریندر مودی بھی وہی کرتا جو شہباز شریف نے کیا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا. اور جب اقتدار میں آئے تو دونوں نے، آپ نے دیکھا اسکرین پہ، بھائی بھائی بنے ہوئے آپ سے ڈر کے، تحریک انصاف سے ڈر کے. تو نریندر مودی نے 627 لوگوں کے نام دیے ہیں. تو پاکستانیوں، ہمیں اپنے ہمسائے سے سیکھنا چاہیے. اس نے بڑی بڑی اور بھی چیزیں کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے بہتری کی ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. لیکن جنرل صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب یہ جو بات کر رہے تھے سیفران انڈیا کی، کشمیر الیکشن پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن یہ جو بات ہو رہی تھی اور جو انہوں نے جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا ووٹ ملا اور شاید یہ اسی کے تسلسل چلا رہا ہے بابری مسجد کا، اور جیسے انہوں نے خوشونت سنگھ کا ایک حوالہ دیا ان کا، اور انہوں نے جو کتاب لکھی اور کہا کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اب یہ مودی سرکار آئی، کیا یہ وہی انتہا پسندی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے بالکل اس کا بہت اثر ہوا، اور ایک لحاظ سے اس وقت ہندو نیشنلزم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کانگریس کی جو کارکردگی تھی وہ کافی مایوس کن تھی، اور ان کی جو قیادت تھی وہ کافی مایوس کن تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں جان نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی ان کو بہت فائدہ ہوا. اور چونکہ وہاں گورننس بھی بہت خراب تھی، پالیسیز بھی کوئی اچھی نہیں تھی، تو ایک انہوں نے عوام جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جانچتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مودی صاحب جنہوں نے گجرات میں بڑا اچھا کام کیا تھا، تو یہ توقع ہے کہ شاید انڈیا کے لیے بھی وہ کام کریں. تو یہ کئی چیزیں تھیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی. یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے جس کے تحت ہماری حکومت کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی. جب لوگ، عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کے قد میں اضافہ ہوگا، آپ کی آواز مضبوط ہوگی. آج اگر وہ پرائم منسٹر مودی وہاں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پورا ہندوستان میرے پیچھے ہے، جو کہ ان کے انتخابات کے ذریعے نتیجے آئے اور چیلنج نہیں ہوئے، جینوئن اس شخص کو وہ پاپولیرٹی ملی جس کے تحت آج وہ صحیح کرے غلط کرے اس کے پیچھے عوام ہے. اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہندوستان سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی. ان کا میڈیا، ان کی عوام، ان کے ادارے وہ مضبوطی سے اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں. کیا ایسا ماحول ہے پاکستان میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جلسے، جلوس، دھرنے یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. بہت بڑا حصہ عوام کا وہ آپ پہ شک کرتا ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں. تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی. ایک سٹیٹمنٹ گزری تھی کہ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جس کا صدر جو ہے وہ ایک باورچی کا بیٹا ہے اور ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم ہے. نہیں، پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ ہم دونوں ایسے ملکوں سے ہمارا تعلق ہے جن میں سے ایک میں وہ صدر ہے جو جس کا باپ باورچی تھا اور دوسرے میں وہ پرائم منسٹر چائے ہے بیچنے جس کا والا جو ٹھیک ہے. وزیر اعظم. میں نے لکھا تھا کہ میرے نزدیک انڈیا کا جو دورہ تھا پریزیڈنٹ اوباما کا، اس کا یہ نچوڑ ہے.
ہمارے ہاں یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. انہوں نے جو موروثیت کی ماری ہوئی پارٹی تھی نا ان کی, نتھنگ اگینسٹ دم obviously, وہ انہوں نے نکر لگا دی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں چاہے دیکھو اس بندے پہ کرپشن کا الزام نہیں, اس پہ قتل و غارت کا الزام ہوگا, کرپٹ نہیں ہے, جو اپنے ملک کے لیے بہترین آدمی. ہماری بدنصیبی دیکھو, ہمارے کہتے ہیں نا کمزاد فلانا دستکار, ہمارے یہاں بھی دستکار آئے نا. ان کے پاس پیسہ تو ابھی کل کی بات ہے, اس سے پہلے کہ دستکار لوگ تھے, محنت کش لوگ تھے, مزدور لوگ تھے. لیکن یہ بھی آتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی اس درجے کا یہاں سے اٹھ کے اگر اوپر آئے, تانا تو نہیں ہے, باورچی ہونا یا چائے فروش ہونا یہ تو کوئی تانا نہیں ہے, پرووائڈیڈ آپ کے اندر کوئی کلاس ہو, آپ کے اندر کوئی انسانیت ہو. نہ اوباما پہ کوئی کرپشن کا داغ ہے, نہ مودی صاحب پہ ہے. وہ کیا فیض صاحب کا ایک مصرع ہے, دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت. یہ بدنصیبی ہے. اور یہ دنیا کے کسی ملک میں تصور نہیں ہے. اگر کسی ملک میں اگر ایسا ہو کہ اس طرح سے اخباروں میں خبریں آئیں اور اس طرح سے میڈیا چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو کہ یہ سینیٹر بک رہے ہیں اور یہاں پہ خریدا جا رہا ہے ووٹوں کو اور سارا, تو اور اس کے بعد وہ ایسے بیٹھے ہوں, یہ تصور نہیں ہے. انڈیا کے اندر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہاں اگر یہ اسکینڈل سامنے آ جائیں کہ لوک سبھا کے اراکین کو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں اور کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور ابھی کسی نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ آپ یہ نریندر مودی کے کپڑوں کی نیلامی کے بارے میں کہیں. نریندر مودی ہمیں جیسا بھی لگے اپنے ملک کے اندر جا کے دیکھیں, اس کی بہت عزت ہے. وہ ایک ٹی بوائے ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اس معاشرے میں ایک ٹی بوائے کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا اور آج وہاں کا وہ وزیر اعظم بن گیا اور طاقتور وزیر اعظم بنا. اور وہ فخر کرتا ہے اس بات کے کہ میں وہ یہ نہیں کہتا میں فلانے کی اولاد ہوں اور میں فلانے جو ہے وہ میرے باپ دادا نے انگریزوں سے وفاداری کر کے اور زمینیں خریدی تھیں اور اس کے ان کی لی تھیں, خریدی کیا تھی, تحفے میں لی تھیں, بھیک میں لی تھیں انگریزوں سے, اور میں فلانا یہ ہوں اور میرا باپ یہ تھا اور وہ تھا. وہ اپنے خاندان کے اوپر حسب نسب کے اوپر فخر نہیں کرتا, وہ اپنے اوپر اپنی بات کرتا ہے مودی. تو بات یہ کہ آپ کے ہاں وہ لوگ نہیں ہیں.